निगत ने एक कट्टर किस्म के मजहबी घराने में आंख खोली थी। सोम व सलात की पाबंदी और पर्दे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती थी। इस ख़ानदान में ख़ानदानी रवायत के मुताबिक लड़कियों को सिर्फ कुरानी तालीम से रोशनास कराया जाता था। स्कूल व कॉलेज भेजने का रिवाज ना था। निगत और इसके बाद आने वाली बहनें स्कूल की तालीम से महरूम ही रहीं। अंगूठा छाप होना इनका मुकद्दर ठहरा था। शायद आपको यकीन ना आए, अब भी कराची जैसे तरक्की याफ्ता शहर में ऐसे घराने मौजूद हैं जहाँ लड़कियों की दुनियावी तालीम को गुनाह कबीरा तस्वुर किया जाता है। निगत सबसे बड़ी थी। इसके बाद 5 बहनें और थीं, फौजिया, यास्मीन, फरजाना जबीन, दुर्दाना शाहीन, इफ़त नूरीन और इमराना। शादी के वक्त निगत 27 साल की थी। इस वक्त दूसरी बहनें अलग तरतीब 24 साल, 20 साल, 18 साल, 16 साल और 13 साल की थी। निगत ने 18वें साल में कदम रखा ही था कि इसके रिश्ते की तलाश शुरू हो गई थी, मगर किस्मत ने 9 साल बाद यावरी की। निगत से छोटी बहनें बहुत तेज़ी से एक के बाद एक सने बुलूगत को पहुंच रही थी। वालिदैन को इनकी फिक्र खाए चली जा रही थी, मगर कोई रिश्ता था कि आने का नाम ही नहीं लेता था। फिर निगत के लिए अब्दुल रऊफ का रिश्ता आया तो गोया इसकी वालिदा ने सुख की सांस ली। अब वो इस हद तक सोच रही थी कि जो है जैसा है, जहाँ है कि बुनियाद पर निगत का बोझ अब सर से उतार दिया जाए। इसलिए अब्दुल रऊफ के बारे में ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत भी महसूस नहीं की गई। अब्दुल रऊफ का रिश्ता कराने वाली एक औरत के जरिए आया था। 1 माह के अंदर अंदर रुखसती हो गई। वो हुजरा रूसी में बैठी आने वाले वक्त का इंतजार कर रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। वो किसी के इंतजार से रुक थोड़ी जाता है। निगत की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। खुदा खुदा करके इसकी ज़िंदगी में ये लम्हात आए थे, वरना वो तो मायूसी की आखिरी हदों को छू आई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसा हो चुका है। इसकी आंखें झुकी हुई थी और कान किसी की कदमों की चाप पर लगे हुए थे। सुहाग की सेज पर औरत अपनी ज़िंदगी के अजीब तरीन इंतज़ार से गुजरती है। निशात अंगेज़ लज्जत आमेज़ इंतज़ार, नामालूम खौफ में लिपटा हुआ दिल के तारों को छेड़ता हुआ इंतज़ार, दिल की धड़कनों को कदमों की चाप में मदगम करने का ख्वाह इंतज़ार। खुशबू के एक मुअत्तर झोंके को अपने आसपास महसूस करके इसने आंखें खोल दी। इसकी सेज पर दिलकशी का गुलजार महक रहा था। वो अपनी तस्वीर से ज़्यादा वजी और खूबसूरत नजर आ रहा था। इसे अपनी किस्मत पर रश्क आने लगा और इसका दिल फ़ख्र जज्बात से लबरेज हो गया। वो खुद को हवाओं में महवे परवाज़ तस्वुर करने लगी। इसी ख्वाब आगी माहौल में इसकी मध्यम सरगोशी उभरी। मेरी तन्हाई का सबब जानती हो? निगत इस वक्त कुछ जानना नहीं चाहती थी, इसलिए अनजान बनी रही। चंद लम्हात की खामोशी के बाद इसने कहा, मुझे अपनी तन्हाई जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। मैं इसलिए अकेला रहता हूँ, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना हो। हालांकि मेरे वालिदैन इसी शहर में हैं, मगर मैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करता। ये बात आज ही से पल्ले बांध लो। रोक टोक से मुझे असली चिढ़ बल्कि नफरत है। निगत के ख्वाबों का महल चकनाचूर हो गए और किरचेज की रूह को घायल करने लगी। वो अब्दुल रऊफ को अपना मजाजी खुदा मानकर इसकी इबादत के लिए आई थी। इसे जुबान से कुछ नहीं बोली। हालांकि अगर वो चाहती तो इस अजीबोगरीब नसीहत पर एहतजाजन बहुत कुछ कह सकती थी। अब्दुल रऊफ के जुमला हुकूक इसके नाम महफूज हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद वो उठा और एक अलमारी से शराब की बोतल निकाल लाया। फिर निगत की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो मेरे लिए जाम तैयार करो। जी? निगत के मुंह से बस एक लफ्ज़ खारिज हुआ। फिर जैसे इस पर सख्ता सा तारी हो गया। वो यकटक अब्दुल रऊफ की तरफ देखती चली जा रही थी। जिस माहौल में निगत ने परवरिश पाई थी, वहाँ शराब का तस्वुर दुनिया की गलत तरीन शय का था। चे जाएगा कि इसका शोहर इसी के हाथों अपने लिए जाम बनाने की फरमाइश कर रहा था। निगत का सकता रोज़े मैशर तक तवील हो जाता कि इस सजीली ख्वाबगाह में एक मकरू आवाज़ ने जलजला पैदा कर दिया। अब्दुल रऊफ का बायां हाथ बड़ी सूरत के साथ हवा में लहराया और एक जनाटेदार थप्पड़ निगत के दाएं गाल को गुलनार कर गया। दूसरे लम्हे इसके गुलाब होठों की सुर्खी को मुंह के अंदर से रिस आने वाले ताज़ा लहू के आमेजिश ने सुर्ख तर बना दिया। सुअर की बच्ची, मैंने जो कहा है वैसा ही करो। अब्दुल रऊफ ने इसे एक धक्का देते हुए कहा, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ। जी, क्या, क्यों और कैसे जैसे अल्फाज कभी मुंह से न निकालना। इस अंदाजे तकल्लुम से निगत के कानों की शनासी आज पहली मर्तबा हो रही थी। इसके बाप को सुअर जैसे नजस जानवर से मौसूम किया गया था, मगर वो बेबस थी, मजबूर थी, जवाबी कार्रवाई के तौर पर कुछ नहीं कर सकती थी। अगर वो भी मुकाबले पर उतर आती तो झगड़ा इतना बढ़ता कि इसका घर जा बैठना यकीनी हो जाता, और वो हरगिज ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। इसके पीछे 5 बहनों की एक तवील कतार थी। अगर इसका घर उजड़ जाता तो इन 5 का मुस्तकबिल भी दाव पर लग जाता। लड़ाई को बढ़ाना निगत के लिए नामुमकिन काम नहीं था। लड़ाई तो दूध की लस्सी की मानिंद होती है, जितना पानी डालते जाओ बढ़ती जाती है। उस रात निगत ने अपने दिल में फैसला किया कि वो अपनी बहनों की खुशगवार जिंदगी की खातिर खुद को कुर्बान कर देगी। एक शख्स की कुर्बानी से अगर पूरा घर संवर जाता है तो इस काम से गुरेज नहीं करना चाहिए। निगत ने खुद को अपने मजाजी खुदा के रंग में रंग लिया। सादत अली खान ने अपना पूरा जीपी फंड जहन्नुम में झोंक कर इसके लिए जन्नत की खुशियां खरीदने की कोशिश की।
کچھ تو بوڑھے باپ کی لاج بھی اس پر لازم تھی۔ اس نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا، خود زہر کے گھونٹ پیتی رہی اور اپنے ہاتھوں سے ہر رات عبدالرؤف کو شراب پلاتی رہی۔ پھر مجازی خدا نے راتوں کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا۔ ایک رات وہ تقریباً 3 بجے لوٹا۔ نگہت اس کے انتظار میں آنکھیں جلا رہی تھی۔ آج اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پوچھ بیٹھی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میرا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ نشے میں تھا، مخمور لہجے میں بولا۔ اپنے دل کو سنبھال کر رکھو نگہت بی بی، کہیں تمہیں بھی نہ لے ڈوبے۔ میں آپ کے لیے پریشان ہو جاتی ہوں۔ مت ہوا کر پریشان، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ کہیں کھو جاؤں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، پھر بھی مجھے آپ کی طرف سے فکر تو رہتی ہی ہے۔ فکر کی بچی، اس نے غصے میں ایک تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی زرخرید غلام نہیں ہوں۔ پھر وہ جوتوں سمیت بستر پر گرتے ہوئے بولا، میں آزاد پنچھی ہوں، جہاں دل چاہے گا جاؤں گا، جب دل چاہے گا واپس آؤں گا۔ نگہت خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو رہی، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ نگہت نے تو ہونٹوں پر چپ کی مہر لگا لی تھی، مگر جانے کیسے بات سعادت علی خان تک پہنچ گئی۔ نگہت میکے آئی تو اس سے صبر نہ ہو سکا، بیٹی کو علیحدگی میں لے جا کر پوچھنے لگا، میں نے سنا ہے رؤف شراب پیتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس کے لہجے کا کھوکھلا پن واضح تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو بھلا مجھے معلوم نہ ہوتی۔ تم خواہ اپنے میاں کی حمایت کر رہی ہو، سعادت علی خان نے ذرا سخت مگر سمجھانے والے انداز میں کہا۔ برائی کو یا تو ابتدا میں روکا جاتا ہے یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ ہر مکروہ فعل کی مذمت کرنا انسان پر لازم ہے بیٹی۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم کوشش کرو گی تو اس بری لت سے باز آ جائے گا۔ وہ خاموش رہی، بول کر وہ رؤف کے کارناموں کو اقرار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 1 سال گزر گیا، پھر 1.5 سال گزرا۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں اور مار پیٹ کی اطلاعات تو گھر تک پہنچتی ہی رہی، مگر نگہت نے ہر بات کی پرزور تردید کر کے سب کا منہ بند کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 1 ہفتے کے لیے رہنے آئی۔ 4 دن بعد اسے اپنا گھر یاد آنے لگا۔ وہ عبدالرؤف کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے یہ بات میکے میں نہیں بتائی کہ دراصل روفی کے اصرار پر وہ رہنے آئی تھی، اور اس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ جب تک خود لینے نہ آئے نگہت میکے میں ہی رہے۔ 4 روز بعد ہی جب وہ واپس پہنچی تو رؤف نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب تک خود لینے نہ ہوں تم وہی رہنا۔ نگہت نے کہا، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، وہاں میرا دل نہیں لگا تو چلی آئی۔ مگر رؤف کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کسی زخمی درندے کی مانند برہمی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ نگہت خاموشی سے لباس تبدیل کرنے کے لیے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ وہی گھر تھا جو نگہت کے پیسوں سے خریدا گیا تھا، مگر آج اس گھر میں ایک قیامت اس کی منتظر تھی۔ اس نے بیڈ روم میں بھی قدم نہیں رکھا تھا کہ اپنے عقب میں رؤف کی دھاڑ سنائی دی، رک جاؤ، اندر قدم نہیں رکھنا۔ اس نے پلٹ کر حیران نظروں سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ رؤف کی تنبیہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ پھر سب کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ صورتحال واضح ہوئی تو جیسے اس پر 7 آسمان ایک ساتھ آن گرے۔ اس کے ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے اور کانوں میں تیز ہواؤں کی سیٹیاں گونج رہی تھی۔ بیڈ روم کے اندر سے ابھرنے والی آواز نے اس کے سماعت میں زلزلہ برپا کر دیا تھا۔ کیا ہوا رؤف؟ وہ کسی عورت کی آواز تھی۔ حلق پھاڑ کر کیوں چلا رہے ہو؟ کون آیا ہے؟ پھر وہ خود بھی اندر سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے جسم پر مختصر لباس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ نشے میں ہے۔ نگہت کے لیے وہ عورت اجنبی تھی۔ اس سے پہلے نگہت نے اسے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کچھ ہی دیر کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئی۔ وہ رات بڑی قیامت خیز گزری۔ نگہت رات بھر روتی رہی۔ اپنے شوہر کا یہ روپ اسے کسی بھی طور گوارا نہ تھا۔ نگہت کا خیال تھا کہ رؤف پیار سے اسے چپ کرائے گا اور اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرے گا، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور صبح ہو گئی۔ نگہت نے پوری رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے اس کی روح کو کچوکے لگا رہے تھے۔ آج وہ اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ وہ خود کو کسی نالی کے خلیز کیڑے کی مانند حقیر محسوس کر رہی تھی۔ کاش اس نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ اس سے پہلے اس کی آنکھیں پھوٹ جاتی۔ اسے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ عورت ہر ظلم، ہر جبر اور ہر دکھ تکلیف برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے شوہر میں شراکت داری اسے کسی بھی قیمت پر قبول نہیں ہوتی۔ اپنے وجود کی بے وقتی اور اپنی ذات کی توہین کا احساس ہوتے ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، نگہت، تم میں ایسی کیا کمی ہے جو تمہارا شوہر کسی دوسری عورت کی زلفوں میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے؟ ذہن کے گوشے سے جواب آیا، مجھ میں کوئی کمی نہیں، کمی میرے شوہر میں ہے۔ وہ قدم قدم پر دی جانے والی میری قربانیوں کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ کم ظرف ہے، اپنی کم ظرفی کی تکمیل کے لیے ایک دوسرے کم ظرف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے ذہن نے استفسار کیا۔ کچھ نہیں ہوگا، جواب دل نے دیا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ اگر رؤف میرا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو کر آخرکار میرے پاس ہی آئے گا، اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو پھر اس کے جانے کا کیا غم؟ شاید ایک کم ظرف اور اعلیٰ ظرف میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ناشتے کی میز پر وہ بالکل نارمل نظر آ رہا تھا، جیسے گزشتہ روز کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر اس واقعے کا ملال تک نہ تھا۔ نگہت نے بھی وہ ناخوشگوار تذکرہ چھیڑنے سے پرہیز کیا اور چپ چاپ ناشتہ کرتی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید آئندہ ایسا نہ ہو۔
نگہت کا یہ خیال بھی غلط نکلا۔ انسان بہت خوش فہم ہے، نگہت بھی ایک انسان ہی تھی۔ اسے بھی خوش فہمی تھی کہ اس کا شوہر ایک دن صرف اور صرف اس کا ہو کر رہ جائے گا، وہ اپنے رویے سے اسے یکسر بدل کر رکھ دے گی، مگر یہ خوش فہمیاں بہت تڑپاتی ہیں۔ بازاری عورتوں کو گھر پر لانا اور دادے عیش دینا رؤف کا معمول بن گیا تھا، اور یہ سب کچھ اب نگہت کی موجودگی میں ہو رہا تھا۔ اس ماحول میں نگہت کا دم گھٹ رہا تھا، سانسیں سینے میں الجھ رہی تھی اور وہ ٹپ ٹپ آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ نگہت نے اپنی نظروں میں رؤف کو جو مقام دے رکھا تھا، رؤف نے اس مقام کی قدر نہیں کی تھی۔ وہ نگہت کا آسمان تھا، مگر پرائے زمینوں کو جھک کر چھو رہا تھا، گویا اپنے مقام سے گر رہا تھا۔ بعض اوقات انسان کو اپنے مقام سے گرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ فوم کے ملائم بستر کو چھوڑ کر زمین پر سونا اچھا لگتا ہے۔ ایک روز نگہت کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، اس کی زبان پر لگا ہوا قفل خود ہی کھٹ سے کھل گیا۔ رؤف، آپ یہ سب چھوڑ نہیں سکتے؟ کہ آپ کو گھن نہیں آتی؟ تم کون ہوتی مجھے روکنے والی؟ وہ سرخ سرخ آنکھیں دکھا کر بولا، میں نے تمہیں پہلی رات اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ روک ٹوک مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، رؤف اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تم مت کرو برداشت، کون منت کر رہا ہے؟ وہ بے روح سے بولا، مجھے اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں ہے۔ تم میری بیوی ہو، بیوی ہی رہو، استانی بننے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے آپ کی خاطر کیا کیا قربانی نہیں دی، آپ تو بس زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تم کون سی قربانی کا ذکر کر رہی ہو؟ میرا ایک کام تو تم سے ہوا نہیں۔ نگہت لرز کر رہ گئی، وہ جانتی تھی رؤف کا اشارہ کس کام کی طرف ہے۔ رؤف نے اس سے فرمائش کی تھی وہ اپنی چھوٹی بہن عفت نورین سے اس کی دوستی کرا دے۔ عفت تمام بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی، رؤف کے دل میں اس کے لیے نیک خیالات نہیں تھے، مگر یہ بات نگہت نے گھر والوں سے چھپا رکھی تھی۔ البتہ وہ خود اس بات کا خاص طور پر خیال رکھتی تھی کہ عفت رؤف سے زیادہ بے تکلف نہ ہونے پائے۔ اس روز ان دونوں کے درمیان خوب جھگڑا ہوا۔ نگہت کے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، اس نے بھی خوب کھری کھری سنائی۔ رؤف جواباً مار پیٹ اتر آیا اور اس نے نگہت کو روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا، پھر زبردستی گھر سے نکال دیا۔ سعادت علی خان اور دیگر گھر والوں کو ان کے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا ہی پتہ تھا۔ نگہت نے کبھی اپنے زخمی دل کی ایک جھلک بھی انہیں نہیں دکھائی تھی۔ وہ خام خواہ اپنے پیاروں کو دکھی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے چپ چاپ اور ستم اپنے دل پر سہ رہی تھی۔ اس مرتبہ وہ جس حالت میں گھر پہنچی تھی، اس سے اس پر بیتنے والی قیامت کا پردہ چاک ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر زخموں کے نشان اس کی بے بسی کی کہانی سنانے کے لیے کافی تھے۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ کوئی اس کے دل کا حال نہیں جانتا تھا، اور جانتا بھی کیسے؟ اس نے آج تک ان کے دل آزاری کے خیال سے کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ نگہت کی ماں ملیحہ بیگم تو بیٹی کی حالت زار دیکھتے ہی سینہ کو بھی شروع کر دی۔ میری پھول سی بچی کا کیا حشر کر دیا، ہائے کیا اندھیر مچا ہوا ہے، میں ابھی اس خبیث کی گوشت مالی کے لیے جاتی ہوں۔ نگہت ماں کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ رونے لگی۔ سعادت علی خان نے گھمبیر لہجے میں کہا، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ پریشانی کی بات کیسے نہیں ہے؟ ملیحہ بیگم تڑ سے بولی، وہ میری بچی کو جان سے مار دے گا تب آپ کو ہوش آئے گا، مجھے تو پہلے ہی دن پسند نہیں تھا۔ سعادت علی نے کہا، نگہت کو اب یوں ہی جانے نہیں دوں گا، رؤف آئے گا تو میں خود اس سے بات کروں گا، مگر میں اس مردود کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتی۔ ملیحہ غضبناک لہجے میں بولی، میں ابھی جاؤں گی اور تحقیق کروں گی۔ تحقیق کا وقت اب گزر چکا ہے بیگم، سعادت علی نے شکایتی لہجے میں کہا، یہ کام تم اس وقت کرنا چاہیے تھا جب رؤف کا رشتہ آیا تھا، مگر اس وقت تو میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی تمہارے کان پر جو نہیں رنگی تھی، اب کیا فائدہ؟ تمہاری جلد بازی کا نتیجہ تو نگہت کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں کیا کرتی، انہیں کسی ٹھکانے بھی تو لگانا تھا۔ ملیحہ بیگم نے ہاتھ نچا کر کہا، خدا خدا کر کے بڑی کا گھر بسا تھا، میں تو خوش تھی کہ چلو ایک کا نصیب کھلا ہے تو باقی کا کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ سعادت علی نے تجویز پیش کی کہ رشتہ کرانے والی عورت سے رابطہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس عورت کو ڈھونڈ کر گھر بلایا گیا۔ اس نے بڑی شرافت سے یہ بات قبول کر لی کہ اس نے رؤف کے بارے میں کئی جگہ پر غلط بیانی سے کام لیا تھا۔ اس نے بتایا، مجھے رؤف صاحب نے حقیقت حال بتانے سے سختی سے منع کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ میں لڑکی والوں کو یہی بتاؤں کہ اس کے والدین اسی شہر میں رہتے ہیں، مگر وہ ان سے قطع تعلق کر چکا ہے۔ تم نے ہمیں بتایا تھا کہ رؤف کے گھر چھوڑنے کی وجہ اس کی ستیلی ماں کا ناروا سلوک تھا۔ ملیحہ بیگم نے اس کی بات یاد دلائی۔ جی ہاں، رؤف نے مجھے یہی پٹی پڑھائی تھی۔ سعادت علی خان نے پوچھا، اور حقیقت کیا ہے؟ اس نے حقیقت حال کھول کر بیان کر دی، جس کا ذکر مناسب موقع پر کیا جائے گا۔ نگہت گزشتہ چند ماہ سے گھر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے والدین کا خیال تھا کہ رؤف ایک دن خود اس کے پاس آئے گا اور اپنے رویے پر پشیمانی ظاہر کر کے نگہت کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور ان کی امید اس وقت دم توڑ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ عبدالرؤف نے ناظم آباد والا فلیٹ فروخت کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہی وہ دوڑے دوڑے میرے پاس آئے۔ اس کیس میں بہت سی معلومات مجھے بعد میں حاصل ہوئی تھی، خصوصاً نگہت اور عبدالرؤف کی خاندگی زندگی اور عبدالرؤف کی غیر نصابی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلات مجھے خود نگہت نے فراہم کی تھی۔ میں نے واقعات کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے اور قارئین کی دلچسپی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تفصیل بیان کر دی ہے۔